मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं। पिछले एपिसोड में ये गुफ्तगू हुई कि बाद करबला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो पहला कदम कौन सा उठाया ताकि जिसके ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मक़ासिद हैं वो लोगों तक पहुँच जाएँ। उसी के साथ साथ ये बात भी हो चुकी थी कि ये जो निज़ाम था वो परवरदिगार आलम की तरफ से था मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। और आखिर में ये गुफ्तगू यहाँ जा कर के तमाम हो गई थी कि ख़वातीन बज़ाहिर कमज़ोर होती हैं, शरीयत ने यानी हदीस में उनको फूल नाजुक कहा गया है, मगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा या जितनी भी ख़वातीन थी उनको ये हौसला कहाँ से मिला कि मजमे में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात मौजूद है, किताबों में आप देख सकते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, मुलाकात करवाते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद कैसर साहब से। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबसे पहला सवाल ये है जी, और बहरहाल हम समझते हैं कि बहुत ही अहम है कि अगर इस वाक़े करबला यानी करबला के बाद कूफा और शाम और मदीना, अगर इस वाक़े से ख़वातीन का रोल और किरदार यानी ख़वातीन को अगर हटा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है इस वाक़े पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यूँ तो परवरदिगार आलम अपने किसी भी मिशन और किसी भी मकसद को कामयाब बनाने के लिए किसी भी ज़रिए का इंतखाब करे वो उसके अख्तियार में है और उसके इक़्तिदार में भी है। सही। लेकिन जहाँ तक वाक़े करबला के मकसद को आगे बढ़ाने का मसला है, हाँ, यहाँ ज़रूर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ज़माना की हैसियत से और इमाम वक्त की हैसियत से हैं जी, मगर इस वाक़े में ख़ुद सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब ज़ैनब को, जनाब उम्मे कुलसूम को और ख़ुद आपने दीगर ख़वातीन को अपने ख़ानदान के अपने हमराह लिया था। वो एक मकसद के ख़ातिर कि पहली बात तो ये दुनिया को बता देना है कि हम किसी जंग की ख़ातिर या किसी लश्कर कशी के ख़ातिर नहीं निकल रहे हैं कि जहाँ औरतों की तादाद इतनी है और मर्दों की तादाद इतनी है, जहाँ न कोई असलहा है और न कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि जो जंग के साज़ सामान में चीज़ें शुमार होती हैं। तो आपने ख़वातीन को लिया ही इसी खातिर था ताकि आपकी शहादत के बाद आपके मकसद को लोगों तक पहुँचा सकें। इस सिलसिले में जो किरदार ख़वातीन का है, ख़ास तौर से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और इसी तरीक़े से दीगर जो ख़वातीन हैं उन लोगों का जो किरदार है वो बहुत ही नुमाया किरदार है। आप देख लीजिए दरबार इब्न ज़ियाद में, दरबार यज़ीद में, मैं कहता हूँ कि अगर इसका आपका सवाल इसी सवाल से जो है वो हल हो जाएगा। अगर कल जब अहले हरम असीर हो करके दरबार यज़ीद में आए जी, और जब यज़ीद ने ये शेर पढ़ा जो मशहूर है तारीख़ में कि न कोई वही आई थी, न कोई शरीयत आई, न कोई जिब्रील आए थे, ये सिर्फ बनी हाशिम का एक ढोंग था और एक खेल तमाशा था कि जो चला गया, ख़त्म हो गया और कोई दीन और कोई जन्नत और कोई जहन्नम ये सब का वजूद नहीं है जी। ये यज़ीद कहाँ कह रहा है? ये यज़ीद अपने दरबार में, कौन सा दरबार? जिस दरबार में 700 कुर्सी नशीन बाहर के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनके सामने ये ऐलान हो रहा है। और दूसरी बात क्या उसने ऐलान किया? जो कुछ ये किया खुदा ने किया है, और जो कुछ ये हुआ अल्लाह के इशारे से हुआ है, हमारे इसमें कोई ख़ता नहीं है। और हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब हम अपने जो वो
مقدر سے کر رہے ہیں، جو خدا نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے، جی تو اگر اس موقع پر کوئی اس فکر کا جواب دینے والا نہ ہوتا تو لوگ کیا سمجھتے دربار میں آنے والے، یا یہ پیغام جا کے اپنے اپنے ملکوں میں یہ نہ بیان کرتے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اور ان کے یہاں جس کو قتل کیا گیا اسے کس بنا پر قتل کیا، اس لیے کہ یہ خارجی کہہ کے ان کا تعارف کرایا تھا، یہ باغی کہہ کے ان سب کا تعارف کرایا تھا۔ تو اگر ایسے موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے ذریعے سے اس حقیقت کو آشکار نہ کرتی کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب کے سب انسان اور بندوں کے اپنے فعل اور اپنے کام کی بنا پر ہے، ورنہ پروردگار عالم تو سوائے نیکی کے اپنے بندوں کے کچھ نہیں سوچتا ہے۔ صحیح۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ اس دربار میں نہ ہوتی اور اسے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کر کے اس کے فکر کا جواب نہ دیتی کہ یہ جو ظالموں اور گنہگاروں کو مہلت دی جاتی ہے جی یہ ان کے لیے مہلت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے بہتر ہے، بلکہ خدا ان کو اس لیے مہلت دیتا ہے ظالموں کو تاکہ یہ اپنے ظلم میں اپنے گناہ میں اور اضافہ کر لیں، پھر اس کے بعد خدا کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو جناب زینب نے اپنے ان فقروں کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو یہ جو ظالم ہے خدا کی طرف سے اسے آزادی اس لیے نہیں دے دی گئی ہے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ گنہگار ہے، ظالم ہے، اور ظالم کو مہلت اگر ملتی ہے تو یہ صرف اس لیے تاکہ یہ اپنے ظلم میں اضافہ کر لے، عذاب میں اضافہ کرے، اور بعد میں جب خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کو کرنے کا سزا ملے گی۔ یہ جناب زینب نے اپنے فقرے کے ذریعے سے، یا آپ نے اسی موقع پر یہ بتایا کہ جب یزید ملعون نے یہ کہا کہ خداوند عالم نے جو ہے وہ قتل کیا آپ کو، یا یہ کہ آپ جب اس نے جو ہے وہ شکر خدا کیا اس بات کے اوپر، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہے وہ اعلان کیا اور اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ یہ تو وعدہ پروردگار تھا جس کو ادا کیا، اور اب تو بھی اور وہ بھی دونوں اللہ کے سامنے ہیں، اور اب پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اور کس کو جو ہے وہ خداوند عالم نے اس بات کی اجازت دی تھی، یا کون جو ہے وہ اپنے کام کے اوپر پشیمان ہونے والا ہے اور نادم ہونے والا ہے۔ تو جناب زینب کا بیان تھا دربار یزید میں، جناب زینب کے یہ خطبے تھے جس کی بنا پر آپ نے وہاں موجود لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کیا، لوگوں کو حقیقت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا، ورنہ اگر آپ کا خطبہ نہ ہوتا تو یزید یہ کہہ کے چلا گیا، گزر گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یا ابن زیاد نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کو صحیح طور سے بیان کر کے گویا اسلام کے صحیح فکر کو پیش کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کی شہادت کے مقصد کو پیش کیا ہے۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی ایک اہم سوال ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اور یہ خواتین جناب سید سجاد علیہ السلام عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو وہ خوش ہو کر کے کہہ رہا تھا کہ ہم جیت گئے اور حسین قتل ہو گئے اور انہیں تو حکومت بھی نہیں ملی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو جملہ کہا میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، میں لکھ سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ اے ابن مرجانہ تجھ پر لعنت ہو، اگر میرے بھائی کو خلافت کی طلب تھی تو اس لیے طلب تھی کہ وہ نانا اور میرے بابا کی وراثت تھی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ میرے بھائی کو اگر طلب تھی تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ امام حسین چاہتے تھے کہ خلافت مل جائے، جبکہ دوسری طرف یہ ملتا ہے اور آپ ہی لوگوں سے سنتے ہیں کہ امام حسین خلافت کے طلبگار نہیں تھے، وہ تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ تو اب یہ دو باتیں ہیں جو ٹکرا رہی ہیں۔ جی دیکھیں یہاں پر بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی حساس سوال ہے، جو کہ آج کے دور میں بھی اس کو پیش کرنا چاہیے اور تمام مسلمانوں کو اس پر غور بھی کرنا چاہیے
یہ یقیناً جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی ہے کربلا کے میدان میں جا کر کے یزید کے حکم بیعت کے مقابلے میں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ امام حسین نے کیوں قربانی دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو یہ جملہ کہ امام حسین علیہ السلام کو خلافت کی طلب تھی، جی دیکھیں اس کو اس طرح سے نہ کہیے، بلکہ اسے یہ کہیے کہ امام حسین علیہ السلام خلیفہ وقت تھے، اچھا امام وقت تھے، جی، نہ یہ کہ آپ کو خلافت کی طلب تھی، بلکہ آپ خلیفہ زمان تھے، خلیفہ وقت تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اس زمانے میں خلیفہ، امام، حجت خدا، ولی خدا نہیں تھا۔ امام حسین اپنے آپ کو ولی خدا سمجھ رہے تھے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں سمجھتے تھے، تو یہاں طلب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بظاہر تو ہم لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں، مگر یہ جو سامنے والا ہے جس کو ابھی معلوم نہیں ہے، تو اس کو اگر ہم سمجھا رہے ہیں، اور یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ بھی بتا رہا ہے کہ چاہتے تھے، جی، اب کیسے سمجھایا جائے؟ اب اس کو یہ اس طرح سے سمجھے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام اگر یہ کہتے ہوئے مدینہ سے نکلے کہ مجھے کسی سلطنت یا کسی حکومت کی طلب نہیں ہے اور میں نہ کسی بادشاہت کی طلب کے لیے نکل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مزاج حاکمیت کا ہوتا ہے، جو انداز بادشاہت کا ہوتا ہے، جو انداز قدرت کا سلطنتوں کا ہوتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں میں اس سلطنت یا اس بادشاہت کی طلب کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ اچھا، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو خدائی خلافت، الہی خلافت ہوتی ہے، اس الہی خلافت کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ خداوند عالم کے منشا کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنا، صحیح، لوگوں کی ہدایت کرنا، دنیا سے برائیوں کو ختم کرنا، جی، دنیا میں نیکیوں کو لے کے آنا۔ امام حسین علیہ السلام اسی لیے کہتے ہوئے آئے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی جب آپ اس برائی کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے کہ جو تمام برائیوں کی بنیاد ہے وہ کون ہے؟ ظالم جابر خلیفہ بننا، ظالم و جابر انسان کا مسلمانوں کے خلیفہ کے عنوان سے مسند خلافت پر بیٹھ جانا، جب آپ اس ظالم و جابر حکومت کی بنیاد کو ختم کر دیں گے تو خود بخود جو ہے وہ دین قائم ہو جائے گا، برائیاں ختم ہو جائیں گی، اچھائیاں آ جائیں گی، اور جب اچھائیاں آ جائیں گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی، تو امام حسین علیہ السلام اپنے اس خلافت الہیہ کے ذریعے سے یہی کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین اس سلطنت کی بات کر رہے تھے، امام حسین اس قدرت کی بات کر رہے تھے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہ ہو، ورنہ یزید جیسے سلطنت و یزید جیسے حاکم و بادشاہت کی بات امام حسین علیہ السلام نہ اس وقت کر رہے تھے، نہ ان کے بعد کسی نے ان کے لیے کیا، اور نہ ہی آل محمد نے کبھی اس طرح کی بادشاہت کی خواہش کی ہے۔ وہ تو دیکھیں آپ خود امام حسین علیہ السلام، کیا امام حسن علیہ السلام مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی آپ حکومت دیکھ لیجئے کہ یہ دین کے ذمہ دار، وارث دین، وارث قرآن، مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ زندگی دیکھیے، اپنی زندگی میں کبھی آپ نے تازی جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، سوکھی اور خشک روٹی کھائی ہے، ایک وقت میں 2 غذا تناول نہیں فرمایا۔ جب کوئی اچھا لباس آتا ہے تو غلام کو اپنا اچھا لباس دے دیتے ہیں۔ آپ سماج میں، معاشرے میں جو سب سے کمتر جو ہے وہ راحت کی زندگی ہے عام لوگوں کے مقابلے میں، وہ زندگی آپ اختیار کرتے ہیں، مگر ہیں کیا؟ دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں۔ بے شک آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس اقتدار الہی کے ذریعے سے جو دین و دنیا دونوں کی بادشاہت ہے، ہم اس میں برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو لے کر کے آنا جانتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنے اسی لیے بیان میں قیام میں اشارہ کیا تھا کہ میں اب توجہ کریں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں
کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے تمام برائیوں کو ختم کرنے اور نیکیوں کو لے کے آنے کی ایک بات کی طرف اشارہ کیا۔ کیسے ختم کریں گے تمام برائیوں کو، جی کیسے تمام اچھائیوں کو لے کر کے آئیں گے، اس کا ایک ذریعہ تھا، جی نہ قتل غارت ہے، نہ جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے وہ جنگ خونریزی ہے، صحیح، بلکہ دو چیزوں کا کام ہوگا۔ کیا؟ ایک، نانا کی سنت کو زندہ کرنا، اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کرنا۔ جی کہ جب یہ دونوں سیرتیں، سنت پیغمبر اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام، ان کو جب زندہ کر دیا جائے گا تو خود بخود معاشرے میں اچھائیاں قائم ہو جائیں گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اس زمانے میں بدعتوں کا رواج ہو چکا تھا، برائیاں عام ہو چکی تھی، اور کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کے لیے جرأت نہیں کرتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو اگر اقتدار اور اگر طاقت کی خواہش تھی تو اس طاقت کی خواہش تھی، ورنہ وہ اقتدار، وہ سلطنت تو جب آپ کے خاندان والوں نے ٹھوکروں میں رکھا تو امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ امام حسین تو خود ولی خدا، حجت خدا تھے، ان کو کسی اقتدار کی خواہش ہو بھی نہیں سکتی اس طرح کی۔ چلیے آگا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بعد جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا ایک فقرہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ موقع ہے اس وقت کا کہ جب اسیران کربلا کو کوفے سے شام کی طرف شمر اور خولی کی سرداری میں 500 سواروں کے ہمراہ روانہ کیا گیا، تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے ایک بات کہی، فرماتی ہیں کہ ان ظالموں نے ہمیں قتل کیا، بغیر مقنع و چادر کے ہمیں شہروں قصبوں میں اس طرح پھرایا جا رہا ہے جیسے ہم مال غنیمت میں حاصل کیے ہوئے ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، یہاں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ کہنا، آیا کوئی گھبراہٹ تھی، کوئی خوف، کوئی ڈر، یا اندر سے جیسے آدمی کبھی چڑچڑا ہو جاتا ہے تو کچھ کہہ بیٹھتا ہے، تو یہ ساری باتیں تھی، یا ان جملوں کو کہنے میں کوئی حکمت عملی تھی؟ دیکھیں، یہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہو یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ ہو، یقیناً جہاں پر بھی جس طریقے سے بھی بیویوں نے اور ان مخدرات و عصمت و طہارت والی خواتین نے کسی بھی خطبے کے ذریعے یا جملے کے ذریعے اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کیا ہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ گھبرا کے یا پریشان ہو کر کے یا جو ہے وہ ڈر کے وہ بیان کر رہی ہوں، بلکہ اس کا مقصد، سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو برملا کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہے، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو اسلام کے نام سے مسند حکومت کے اوپر اسلامی بادشاہ اور اسلامی حاکم کو عنوان سے متمکن ہے، وہ خود رسول اللہ کے خاندان کی بیویوں کے ساتھ اور ان کے اوپر کس قدر ظلم کر رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ بیان کیا جاتا ان بیویوں کے ذریعے سے تو ان اسلامی حاکموں کو جو اسلام کے نام سے حاکم بنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ظلم عام نہ ہوتا، اور یہ اگر برداشت کر لیتے اور کوئی جملہ اپنے ذہن کے اوپر اور اپنے زبان پر نہ لاتی تو کسے معلوم ہوتا کہ کیا ظلم گزر گیا آل محمد علیہ السلام کے اوپر۔ تو جناب ام کلثوم نے اگر ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تو ایک تو یہ کہ آپ اس ظلم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی، دوسری بات یہ کہ قرآن خود کہتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ تم ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اچھا، ظلم کے خلاف ہمیں جتنی بھی قدرت ہے اور جتنی بھی ہمارے اندر توانائی پائی جاتی ہے، اس توانائی کو بروئے کار لائیں، استعمال کریں۔ خود آپ کے سامنے سیرت رہی ہے جناب آپ کی والدہ گرامی جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے، جب آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جب آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، جب آپ کے شکم سے جو ہے وہ آپ کا بچہ سقط ہوا، جب آپ کی پسلی شکستہ ہوئی، تو
تو کیا آپ نے اس وقت اس ظلم کو بیان نہیں کیا ہے؟ خود آ کے خطبہ جو آپ نے دیا ہے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے عنوان سے، جو آپ کا حق چھینا گیا، اور اس حق کے چھینے جانے کے بعد آپ نے جو مسجد پیغمبر میں، مسجد نبوی میں آ کر کے خطبہ دیا، جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، تو آپ نے اس میں تمام مہاجرین و انصار کو مخاطب کر کے ان کے جو وہ گناہوں اور ان کی مخالفتوں اور ان کی کوتاہیوں کی طرف توجہ دلائی، اور آپ نے اہل بیت علیہ السلام اور اپنے پدر بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی طرف ان کو توجہ دلائی اور ان کے ظلم کی طرف جو ہے وہ ان کو متوجہ کیا۔ تو کیوں؟ اس لیے تاکہ ایک انسان کے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ کم سے کم اپنے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ آخر حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ظالموں کو، جو اسلامی خلیفہ کے نام سے حاکم بنا بیٹھا، اس کے ظلم کو ظاہر کرنا ہے کہ جس کے نام سے حکومت کر رہا ہے انہی کے خاندان کی بیویوں کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے یہ یزید۔ دوسری بات، آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اس بیان کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کروا رہی ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو اسلام کے نام سے حکومت کر رہا، خود جو ہے وہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اسی کی بیٹیوں اور اسی کی نواسیوں کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، تو حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس دین کے اوپر ان کو زندگی گزارنا ہے اور کس کے ہمراہ، آیا اہل بیت کے ساتھ ان کو رہنا ہے یا اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھانے والوں کے ساتھ ان کو رہنا ہے۔ یہ گویا بہت بڑی تبلیغ تھی، یہ بہت بڑی ہدایت تھی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، جو آپ نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برملا کیا ہے۔ جی آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے، کبھی کبھی سادہ مزاج بھی لوگ ہوتے، ارے کیا فائدہ ہے احتجاج کرنے سے، اور کیا فائدہ ان کے خلاف بولنے سے، چپ چاپ سی گھر میں پڑے رہو، اور ہر سال تو بولا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیا فائدہ ہے ظالم حکومتوں کے خلاف روڈ پہ آنے سے اور احتجاج کرنے سے۔ تو واقعہ کربلا کو دیکھتے ہوئے ایسے لوگوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اس کا جواب تو سب سے پہلے مرحلہ میں خود قرآن نے دیا ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ خداوند عالم کے حکم کی مخالفت کی تھی سجدہ نہ کرنے سے، ٹھیک، اور اللہ نے اس ذکر کو قرآن کریم میں رکھا۔ صحیح، کون سی کتاب میں؟ جو کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جی، اور مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم روزانہ اس کتاب کو پڑھو اور قیامت تک پڑھتے رہو، صحیح، اس سے عبرت حاصل کر دو۔ تو ایک مرتبہ اس نے مخالفت کی، مگر قیامت تک رہنے والی اور باقی رہنے والی کتاب میں اللہ نے اس کا ذکر کر کے بتا دیا کہ دیکھو ایک مرتبہ کا مسئلہ نہیں، یہاں حق اور باطل کے پہچاننے کا مسئلہ ہے کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تمہیں حق کا راستہ معلوم ہو اور باطل کا راستہ پہچانو، تاکہ تمہیں حق کے اوپر آ کر کے زندگی بسر کرنا ہو اور باطل کے راستے کو چھوڑ دو۔ تو قرآن نے اس ذکر کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، ہوا تھا ایک مرتبہ، بار بار تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم حق و باطل کو پہچانو۔ یہی صورتحال کربلا کی داستان کا بھی ہے، صحیح، یہی صورتحال عزاداری امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے کہ ہم ہر سال اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، گویا ہم پہلے اپنے اس ایمان کو اس کے ذکر سے تازہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حق کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے، تاکہ جب یہ ذکر ہوتا رہے تو حق و باطل کا راستہ بھی طے ہوتا رہے اور آنے والے لوگ جو ہے اس کو پہچانتے رہے۔ ورنہ اگر یہ ذکر نہ ہوگا تو پھر یہ بھلا دیا جائے گا اور حق کو باطل سے، باطل کو حق سے ملا دیا جائے گا، جس کے بعد اگر کوئی پہچاننا چاہے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے تو اسے پہچاننے میں دشواری ہوگی۔ تو یہ حق کا راستہ اور باطل کے راستے میں امتیاز دینے کی خاطر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر امام حسین اور شہدائے کربلا اور تذکرہ اہل بیت علیہ السلام ہے،
یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو اللہ نے کیا ہے، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے ایک مرتبہ ذکر نہیں کیا ہے، خداوند عالم نے جناب جبریل سے ایک مرتبہ اس ذکر کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ خداوند عالم نے جبریل کے ذریعے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کئی مرتبہ شہادت امام حسین اور تذکرہ امام حسین علیہ السلام کو نازل کیا ہے۔ تو جب خدا نے کئی بار اس کا ذکر کیا، رسول اللہ نے اس کو کئی بار دہرایا، اصحاب میں، ازواج میں، اپنے درمیان، خاص طور سے اپنے جو ہے وہ اصحاب میں، تو پھر جب بار بار خود رسول اللہ نے دہرایا، وہ بھی شہادت امام حسین سے پہلے۔ تو جب شہادت امام حسین ہو جائے تو پھر قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ وعدہ پروردگار ہے کہ تم ہمارے ذکر کو زندہ کرو گے تو ہم تمہارے ذکر کو زندہ کریں گے۔ اس سے یاد دہانی ہوتی ہے اور تذکر ہوتا ہے، اور تذکر اور یاد دہانی کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جو حق و باطل کو عنوان سے ہے۔ اس میں کسی طرح کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ حق و باطل کا جو ہے وہ بیان ہے۔ اچھا، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، بلکہ خداوند عالم نے اس کا ذکر جناب آدم سے کیا، جناب نوح سے کیا، جناب ابراہیم سے کیا، جناب موسیٰ سے کیا۔ جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کو اس ذکر امام حسین علیہ السلام سے آگاہ کیا، اور جتنے بھی آئے نبی وہ سب کے سب کربلا کے زمین سے یا اس جگہ سے گزرے تو ان سب کو اس بلا میں گرفتار کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ بار بار ہر ایک نبی سے، ہر ایک جو ہے وہ ولی خدا کو واقع کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا یاد اور اس کا تذکرہ کرایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ پورے طور سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یہ پروردگار عالم جس واقعے کو اہمیت دینا چاہتا ہے دنیا میں کوئی اسے مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو بتائیے، جو خداوند عالم واقع کربلا کو اتنی اہمیت دینا چاہتا ہو، دنیا کا کوئی انسان اس کے اوپر پردہ ڈال سکتا ہے؟ دنیا کو کوئی انسان اپنی قدرت اور اپنی سلطنت کا سہارا لے کر کے اس کو نابود یا ختم کر سکتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ 72 ساتھیوں نے، 72 کی ایک جماعت نے بھوک اور پیاس کے عالم میں، وہ بھی جنگل میں، صحرا میں، جہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، جہاں ہر ایک چاروں طرف دشمن نرغے عادہ میں ہیں، وہ اپنی جان قربان کرتے دیتے ہیں خداوند عالم کے اوپر، اس کے دین کے لیے۔ اور آج اللہ انہی لوگوں کے ذکر کو 1442 ہجری میں اسی آن بان، بلکہ ہر زمانے سے بڑھ کر کے، اپنے گزشتہ زمانے میں دیکھیے اور آنے والے زمانے میں، تو ہر آنے والا زمانہ اپنے گزشتہ زمانے سے بڑھ کر کے تذکرہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنہوں نے کل خدا کے دین کے خاطر قربانی دی تھی، وہ اللہ ان کے ذکر کو ہمیشہ دوام بخشتا رہے گا، اور اس ذکر کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ ایک جملہ آخر میں اور میں عرض کر کے ختم کروں، وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ہم یہ داستان بیان کرتے ہیں، ہم کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کا وہم ہے کہ ہمارے ذکر سے یہ ذکر زندہ ہے، بلکہ ہم زندہ ہیں امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے۔ یہ قوم زندہ نہیں کیے ہوئے ہے، بلکہ ذکر امام حسین، ذکر شہدائے کربلا زندہ کیے ہوئے ہے قوموں کو، کہ اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو یہ قوم نابود اور ختم ہو جاتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں شہدائے کربلا کا غم منانا قرار دیا ہے۔ جی آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، یہ باریکیاں، ان باتوں پہ بہت دھیان دینا ہمیں چاہیے۔ تو یہ مسلسل جو گفتگو ہوئی ہے، خواتین کا اہم رول، جو کردار رہا واقعہ کربلا کے بعد، ابھی آپ نے سنا۔ انشاءاللہ کل جو اس سلسلے کا کہ خواتین کا کیا رول ہے، اس کا ایک آخری ایپیسوڈ ہوگا، جس میں یہ بات انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے کہ
کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کئی منزلوں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ گزرا، تو ہر جگہ ظلم ہوئے ہیں یا کہیں دلجوئی بھی کی گئی ہے؟ کچھ سپورٹر، کچھ چاہنے والے بھی آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا تو وہاں خواتین، خاص کر جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کیا کیا اہم کردار نبھایا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے امام حسین کے ساتھ جو بھی تھا وہ اپنے آپ میں ایک سپاہی تھا۔ تو ان دو شہزادیوں کے علاوہ اور بھی جو خواتین تھیں، جو بچے تھے، جو بچیاں تھیں، ان کا اپنے آپ میں ایک کیا کردار رہا ہوگا، تو یہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پہنچائی جائیں گی۔ فی الحال اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔